single event that took place was a learning process. And I think perhaps the most difficult journey, Umar, because Umar decided that he wanted to do things differently from rest of you. And your mother wanted him to learn Arabic. And Umar was adamant कि मैंने अरबी नहीं सीखनी, कुछ भी हो जाए. MashaAllah, he's gifted, and really Allah Ta'ala is so kind to us that right at the time where we could have all gone wrong, somebody suggested to him that he should go to this office in Bahrain and seek admission in foundation. I had no idea. So it was one of his friends, I think, who got admission, Khalid. So I said, yes, definitely, let's go. So we went there, and the lady there was Filipino. And she didn't know much, but she had contacts in UK. So he shared the information with us, and then he took the rest of it on his own. And Alhamdulillah, he's never looked back. He's moved forward, and no matter how we look at it, Allah ने हमें बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी बहुएं, बहुत अच्छी बेटियां दी हैं. कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता. मैं कहूँ मैं परफेक्ट हूँ, कतई तौर पे नहीं. मुझ में हज़ार ख़राबियाँ हैं, हर बंदे में होती हैं. लेकिन इट इज़ बेटर टू टेक गुड विद द बैड. ये नहीं हो सकता कि आपके मुझे गुड चाहिए और बैड जो है उसको सारी दुनिया में तशहीर करते पड़े. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और तबस्सुम ने आज तक अपने किसी बच्चे की शिकायत किसी थर्ड पार्टी से नहीं की, खा वो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं या बहुएं हैं. क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट हम अपनी बहुओं से करें तो उसमें फ़ायदा है, इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ज़िंदगी के उस स्टेज पे हैं कि हम अगला दौर देख रहे हैं. तो उस अगले दौर के लिए मैंने आप सबसे ये बात की थी कि आप लोगों को अब पार्टिसिपेट करना चाहिए बागो बहार में, चूँकि बागो बहार हैज़ ग्रोन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. अब्बा जान की टोटल ज़मीन 78 एकड़ थी जो हम 9 बहन भाइयों ने इनहेरिट की, और बाद में सारे बहन भाइयों ने तकरीबन सारी ज़मीन बेच दी, और ज़ाहिर ख़रीदी तो हम दोनों ने. भाईजान तारिक की थोड़ी सी ज़मीन बाकी है, और मेरा शौक़ है कि वो रखें. मैंने भाईजान खालिद से भी ये कहा था कि मैं ज़मीन आपकी नहीं ख़रीदना चाहता, लेकिन उनका बहरहाल कोई ना कोई मसला था. वो इतने परेशान हुए, इतने कि मुझे डॉक्टर खालिक उनके दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया रहीम यार खान से कि तू की करता है खालिद नो. मैं तो कुछ नहीं कीता, नहीं तो ज़मीन नहीं ली. मैं क्या डॉक्टर साहब बच्चे ने उन्होंने छोटे छोटे, तो उन्होंने बच्चों में ज़रूरत पैगी किसी वे नहीं होती. अज की ज़रूरत वड्डी है तो तेनों नहीं पता उसका की हाल है. खैर आई वेंट टू पाकिस्तान, और भाईजान बिल्कुल खामोश थे, बिल्कुल चुप थे, किसी से बात नहीं करते थे. घर के अंदर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने दोस्तों से भी नहीं और हॉस्पिटल में भी नहीं, बिल्कुल ही मुरझाए हुए थे. तो बैठा उनके साथ, उनका भाईजान मसला क्या है कि तुम मेरी ज़मीन नहीं ले रहे. मैं क्या सिर रखा थे मैं ज़मीन लेना, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ सोच रहा था कि इट्स नॉट गुड फॉर यू टू सेल दिस लैंड, इट्स अ लेगेसी. और तुसी सब तो ज़्यादा मेहनत की है साढ़े भरावां च, जब तुसी छड्ड गए तो फिर पीछे की रह जाता, कुछ है नहीं रह जाता. फिर वो कहने लगे कि नहीं ये ज़मीन तुमने लेनी है. फिर मैंने देखा कि भाईजान की अपनी तबीयत के लिए बेहतर है कि मैं उनकी बात मान लूँ, फिर मैंने मान ली. तो वो टोटल 78 एकड़ थे. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 600 से ज़्यादा एकड़ हैं, 600 एकड़ से ज़्यादा. और मैंने जब आपसे पिछली दफ़ा बात की थी तो मैंने ये कहा था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है कहीं पे भी है, किसी के भी नाम पे है, हमारी तरफ से, मेरी और तबस्सुम की तरफ से वो सदक़े के लिए है. उसकी जो भी आमदनी होगी वो आप लोगों को साहिबान और दिया पे और भी किसी भी काम पे खर्च करना चाहें कर दें. खा वो ज़मीन उस्मान के नाम है, खा आदिल के नाम है, खा उमर के नाम है, खा किसी बच्ची के नाम है. लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इट्स नॉट फॉर सेल, इट्स नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ा नवाजा, और आपको भी ज़ाहिर नवाजा, हमें नवाजा तो आपको भी नवाजा है. तो देयर इज़ नो शॉर्टेज किसी तरह की भी, किसी चीज़ की भी. अल्लाह ताला जिस तरह हमें लेके जाता है अपने घर, और जिस तरह उसने हम पे करम किया हुआ है कि अपने पाँव पे चल के हमने अभी उम्रा भी कर लिया. पहले दिन मैंने वो लंबे वाला तवाफ़ किया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि मैं इतना लंबा तवाफ़ था कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गया. तो मैंने तबस्सुम से आगे कहा तबस्सुम अब और कुछ करें ना करें, वापस जाके हमने ज़रूर वॉक शुरू करनी है, क्योंकि ये ठीक नहीं है जो अभी हमारे साथ हो रहा है. तो हिबा का फ़ोन आया शायद, तो इसको बताया तो ये तो रोना धोना शुरू कर दिया इसने वहीं पे कि बाबा ठीक है, हम कोई परेशानी नहीं है हमें, हम तो बस तुमसे शेयर कर रहे हैं कि ज़िंदगी अच्छी करने के लिए बेटर है कि बंदा अपने आप को फिट रखे, क्योंकि बाद में नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलें होती जाती हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है और आप सबको नवाजा है. मेरा ख़्याल है कि मेरे दोस्तों में से अल्लाह ताला ने जितनी मेहरबानी हम पे की है बच्चों के मामले में, शायद किसी पे भी की होगी. एक तो हमारे बच्चे सारे के सारे माशाल्लाह यंग उम्र में शादी हो गई सबकी,
اور اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے, آپ مشکلوں میں سے ضرور گزرے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا کہ پھولوں کے بیڈ پہ آپ سوتے رہیں, نہیں, ہوتا ہے زندگی, نام ہی اسی چیز کا ہے کہ تجربے ہوتے ہیں, امتحان آتے ہیں, لیکن ثابت قدم رہنے سے, برداشت کرنے سے, صبر سے, ٹالرنس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں, اللہ نہ کرے کبھی بھی آپ لوگوں میں کوئی بھی غلط قسم کی مس انڈرسٹینڈنگس ہوں یا کچھ اور ہو. زندگی مقرر ہے, فکس ہے, اس کو 1 سیکنڈ آگے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی ہمارا ٹائم آنا ہے, میرا بھی اور توسم کا بھی, جب آنا ہے ہم نے چلے جانا ہے, لیکن اس کے بعد ہم دونوں کی خواہش یہ ہوگی کہ آپ عادل کو بڑا مانیں. اور عادل, میں نے عادل سے یہ بات نہیں کی, لیکن آپ سب کے سامنے کر رہا ہوں, جو بھی یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرے اسے مانیں, آپ غلط نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میں اسی لیے آپ سب کو انوالو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی انوالومنٹ زمینوں میں, معاملات میں, رفاہی کاموں میں ہوتا جائے. اب ہم نے 25 یتیم فیملیوں سے شروع کیا تھا. ہماری خواہش تھی کہ ہم یتیموں کا گھر بنائیں. جب ہم نے شروع کیا تو اس میں 1000 مسئلے تھے, گورنمنٹ کے, لاء کے, حفاظت کے. تو پھر ہم نے سوچا ماڈل کیا ہونا چاہیے کہ لیگل مسئلے بھی نہ اور کامیاب بھی ہو. تو پھر یہ کانسیپٹ ہم دونوں کی سمجھ میں آیا کہ ماؤں کو لے لیں, ان کے بچوں کو لے لیں. شرط یہ رکھیں کہ بچے پڑھیں گے, چونکہ ہمارا مقصد پاکستان میں بچوں کو پڑھانا ہے. تو اب ماشاءاللہ ہم نے 25 سے شروع کی دیا, 25 سے 51 پہ گئیں. اور پچھلے ہفتے میرے 2 دوست ہیں دبئی میں, عادل جانتا ہے انہیں, اسحاق نور اینڈ محمد سلیم, انہوں نے ماشاءاللہ کوئی 30 فیملی مزید اسپانسر کی. تو یہ 80 پہ چلا گیا نمبر. تو اٹس ناٹ اے جوک. صاحبان, ایک سال کے لیے ان کو صرف اور صرف گندم دینے کے لیے 600 من گندم چاہیے. 600 من. یہ جو فیملیز ہیں, 70 فیملی, 10 فیملی ایڈ ہو گئی ہیں, ان کے لیے اور گندم چاہیے ہوگی. 350 کلو ان کے لیے چاہیے ہوگی. 350 کلو پر منتھ, اسے 4000, یہ تقریباً 100 من اور ہو جائے گا, 700 من پہ چلی جائے گی یہ بات. تو یہ اچھا خاصا پھیل گیا ہے. شادیاں اوریجنلی کتنی کم تھیں اور آج پورے پاکستان میں, بھاگ بلوچستان میں, شکارپور سندھ میں, اور KPK میں پٹن کلاں, KPK میں اسکردو نہیں, ناران, آزاد کشمیر, بھاول نگر, حاصل پور, چشتیاں اور باغ و بہار, ان جگہوں پہ ٹوٹل شادیاں کوئی 450 کے قریب ہونے جا رہی ہیں. اور آج بھی ہم نے 2 شادیاں کی ہیں شکارپور میں. تو یہ ایسی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ریئلی ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, لیکن یہ کہ نیت الحمدللہ خالص رکھی ہے. تو ہم دونوں کی دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ضرور مانیں, خصوصاً فرضوں کو پورا کریں. میں نے ہبا کو بھیجا تھا ایک مضمون پچھلے ہفتے. حضرت سلمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے, اور حضرت داؤد بہت بڑے پیغمبر تھے اللہ کے, اور بڑے عقل مند, ان کی عقل مندی جو تھی, وزڈم تھی, بڑی مشہور تھی. تو انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی حضرت سلمان کو اپنے مقدموں میں انوالو کرنا شروع کر دیا تھا. تو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ 2 عورتیں لے کے حضرت داؤد کے پاس, والد کے پاس, کہیں کہ یہ بچہ میرا ہے, چھوٹی دوسری کہ یہ میرا ہے. تو حضرت داؤد نے دیکھا تو جو بڑھیا تھی, جو بوڑھی عورت تھی, دوسری کو کہ بچہ اس کو دے دو, اس کا حق ہے. تو حضرت داؤد بیٹھے تھے, تو حضرت داؤد نے کہا, حضرت سلمان بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ابا جان اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. چھوٹے تھے, عمر چھوٹی تھی. کہنے لگے اسی لیے تو تمہیں انوالو رکھتا ہوں تاکہ تمہاری بات سنوں. بتاؤ ابا جان, یہ جو فیصلہ ہے نا, اس پہ تھوڑا سا غور کریں آپ. اور اچھا تم کو فیصلہ کر دو. تو آپ نے کہا ایسا کرتے ہیں, 2 عورتیں کلیم کر لیں, بچہ ایک ہے, آری لیں, بچے کو آدھا کر دیں, ایک ٹکڑا اس کو دے دیں, ایک ٹکڑا اس کو دے دیں, دونوں مائیں خوش ہو جائیں گی. تو جو نوجوان والی تھی وہ چیخیں مار رہی, نا 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 دے دیں اس کو, بالکل اس بچے کو نہیں کاٹنا. تو حضرت سلمان کہنے لگے ابا جان یہ بیٹا اس کا ہے. چھوٹی عمر تھی. تو وہاں سے حضرت سلیمان کی ٹریننگ شروع ہوئی. پھر امتحان آیا, اپنے محل میں تھے, تو دیکھا کہ دیوار میں سے کود کے 2 بندے اندر آ گئے ہیں. پہلے تو خوف زدہ ہوئے, تو پھر باہر کہنے لگے کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگے جی ہم 2 بھائی ہیں, یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبی ہیں, میرے پاس ایک ہے. اب یہ وہ اس ایک پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور مجھے اپنے دبا کے رکھا ہوا ہے کہ میں بول بھی نہیں سکتا, کچھ کر بھی نہیں سکتا. آپ نے فوراً کہا کہ بڑی زیادتی کر رہے ہو تم, بڑی اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. وہ اس بیچارے کے پاس ایک دمبی ہے اور تم وہ بھی لینا چاہ رہے ہو. ان کا یہ کہنا تھا, تو انہوں نے دیکھا دونوں غائب ہو گئے.
فوراً سمجھ آ گئی یہ تو کوئی امتحان تھا، یہ تو فرشتے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی. سجدے میں چلے گئے، رو رو کے اللہ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی؟ دونوں سائڈیں نہیں سنی، ایک سائڈ سن کے فیصلہ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سکھایا جو اتنے عقل مند پیغمبر تھے کہ کوئی بھی آپ کے پاس فیصلہ ہے دونوں سائڈیں سنو. دیکھنے میں لگتا ہے کہ 99 والا غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو. تو بڑے اس طرح کے امتحان پیغمبروں پہ بھی آئے اور ماشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوئے. تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ مل جل کے رہیں ایسے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں ہلا سکتی. اللہ آپ کے بہترین نظام کیے ہوئے کرتا رہے گا انشاءاللہ اور آپ کو سلامت رکھے گا. لیکن اس کو ولی عہد بنا رہا ہوں، اس کی ضرور عزت بھی کریں اور اس کی سنیں بھی، چونکہ اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی اس میں الٹا سیدھا کام کرنے کا شوق نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ سارے اس کی عزت بھی کرتے ہو، مانتے بھی ہو اس کو. تو جو بھی گائیڈنس آپ کو کرے وہ ضرور. باقی جو جائیداد ہے یہ ایگریکلچر کے علاوہ اس کی کچھ میں وصیت کروں گا. باقی آپ بہن بھائیوں میں شریعت کے حساب سے جو بھی شریعت کا حکم ہے اس حساب سے بانٹ لیجیے گا. لیکن جو پلاٹ یا فلیٹ میں ہبہ اور حیا کے نام کر چکا ہوں وہ ان کے ہیں، وہ سینٹرل سٹوری میں نہیں آئیں گے. باقی جو بھی جس کے نام پہ بھی ہیں اور حیا کے نام پہ کچھ رحیم یار خان میں، گلشن ناصر میں ہیں، وہ مشترکہ ہے. میں صرف ان پلاٹ اور فلیٹ کی بات کر رہا ہوں جو ایک فلیٹ آپ کو دونوں کو لے کے دیا ہوا ہے انگلینڈ میں، اور ایک پلاٹ ہے میرا خیال ہے پنڈی میں. یہ دونوں چیزیں آپ کی ہیں. لیکن باقی جتنے بھی پلاٹس آپ کے نام پہ بھی کافی پلاٹس ہیں رحیم یار خان میں، وہ سارے جوائنٹ ہیں. تو وہ سارے جس کے بھی نام پہ ہوں وہ آپ کی سارے سب کی جوائنٹ پراپرٹی. اور میری خواہش ہوگی کہ جو باغ و بہار والا گھر ہے وہ خاندان کے لیے رہے، اس پہ کوئی بھی ایک مالک نہیں ہوگا. آج بھی میں نے اپنے سارے خاندان کے لیے کھولا ہوا ہے، کل بھی کھلا ہونا چاہیے. یہ ایک لیگیسی ہے ہمارے خاندان کی، اس کو بی بی جی اور ابا جی کے ہاتھوں کی مٹی لگی ہوئی ہے. اس میں بڑا خلوص شامل ہے. آپ کو تو محسوس نہیں ہوتا ہوگا، میں جب بھی باغ و بہار جاتا ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ یقین کریں دنیا میں کہیں نہیں ملتا. میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ سکتا ہوں، میں اتنے بوفیز کھا سکتا ہوں جس کی حد نہیں، لیکن وہاں مجھے دال روٹی کا زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اس جگہ پہ سکون ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اس گھر کو مشترکہ رکھیے گا اور خاندان کے ساتھ شیئر کر کے رکھیں، وہ سب سے بیسٹ ہوگا. اور ٹالرنس ایک دوسرے کی اور باقیوں کی بھی. اور جو خاندان کے غریب لوگ ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ ضرور رکھیے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے غریب لوگ ہیں اور کیسے میں نے اور تبسم نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. وہ ہاتھ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ میری وجہ مجھے نوازا ہے اور آپ کو بھی نوازا ہے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے. سب کو سب سے بڑی دولت تعلیم ہے، اور وہ سب کے پاس ہے، خواہ وہ میری بہویں ہیں، خواہ بیٹیاں ہیں، خواہ بیٹے ہیں، سب کے پاس، خواہ سلمان ہے، سب کے پاس تعلیم ہے. اس سے بڑی انویسٹمنٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتی. آپ مل جل کے رہو گے، آپ اس پہ عمل کرو گے تو یو ول بی امیزڈ کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالیں گے اور کتنی مٹھاس ڈالیں گے آپ کی زندگی میں. اپنی زندگی سادہ رکھیں، کمپلیکیٹ نہ کریں. جتنے بھی آپ میرے ساتھ کبھی کبھی تو ناراض ہوتی ہے کہ آپ کپڑے نہیں زیادہ لیتے، ایک ہی کپڑا پہنتے رہتے ہیں. بلکہ آج بھی عثمان کو یہاں بیٹھی کہہ رہی تھی کہ یہ کپڑوں کی جان نہیں چھوڑتا. مجھے پسند ہے سادگی، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، اور یہی اچھی چیز ہے. کیونکہ جب عرفان صدیقی جو کنٹری مینیجر ہے میزان کا، یہ باغ و بہار آیا ہوا تھا، تو میں اس کو لے کے بیلنے پہ چلا گیا. تو بیلنے کے ارد گرد وہ گنے کا جب رس نکالتے ہیں تو سوکھا گنا سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں دھوپ میں، جو چھلکا نکلتا ہے. اس پہ ہم دونوں لیٹ کے باتیں کر رہے تھے، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی دونوں کی. تو ان کا بیٹا ساتھ تھا، اس نے ہماری تصویریں لے لی اور فلمیں بنا لی. اس الو کے پٹھے نے وہ فلمیں چلائی اور ہمارے دوستوں کو دکھائی کہ یہ دیکھیں ایک سی او ہے اور ایک پارٹنر ہے، یہ کر کیا رہے ہیں. تو اس لیے زندگی اپنی کمپلیکیٹ نہیں کریں، سادہ رکھیں. یہ لو اے گریٹ لائف. وہی میں پہلے بھی کہا کہ ہاں نہیں بیٹا، اب آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. آج پہلا موقع ہے کہ سارے اکٹھے ہیں، تو یہ ایک اچھا سنہری موقع ہے کہ ہم چند ایک باتیں کر لیں. اور اگر کچھ پوچھنا تو پوچھ بھی لیں ضرور. تو میرا قطعاً ارادہ نہیں تھا اتنا کچھ کہنے کا، لیکن جب عادل نے کہا تو پھر میرا خیال میں آیا کہ یہ کر لینا چاہیے تو اچھا ہے. تو میں نے پہلے جو کہا ہے وہ دوبارہ کہتا ہوں کہ آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے.
اور یہ بڑا ہے, اس کی عزت بھی کرنی ہے اور اس کی بات بھی ماننی ہے, آپ کو بری بھی لگے تو ماننی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ غریب جو رشتہ دار ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ ضرور رکھنا ہے. عادل یہ بات غور سے سننی ہے, نالے میں تصویر دینی ہے. ایس گل غریباں دے سر تے ہاتھ رکھنا, وہ میرے بچے سپانسر تک اسی چھٹی پران کی اسی کامنٹ ٹیسٹ سے سن کے بھیجو 250 کون کرتے ماشاء اللہ بڑا تو ہم ابھی بھی مانتے ہیں, بس گاڑی دچھو چلائے گی. عادل کو ہم بڑا مانتے ہیں, پر ہیلمٹ ہم پائجن لے لو اسی آج بھی مانتے اسی تو آتی ہے, لیکن اپنی ضرور دسنی لیکن چلو الحمدللہ, اچھی بات ہے. اور درخشاں کو بڑا مانا ہے تو درخشاں سال پان دے گی, کوئی بات نہیں ہے. تو بس